बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि हमास सुन्नी है या शिया है। एक डिबेट चल निकली है। आप इसको बदकिस्मती कह सकते हैं, आप इसको कोई साजिश कह सकते हैं, आप इसको हकीकत कह सकते हैं, आप इसको अफसाना कह सकते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर ये तज्ज़िया करूँगा और बहुत ही दबंग अंदाज में मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखूँगा। बहुत सारे सबूत आपको दिखाऊँगा। आपने साथ रहना है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और हमने 6 माह का राशन देना है उन 100 घरानों को कि जिनका कमाने वाला या तो फौत हो गया है या वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट, और या फिर वो मफलूज है, बेड रिडन है, बिस्तर मर्ग पे है, खातून खाना बीमार हैं या घरों में काम करते हैं बेचारी, और 8-8 10-10 बच्चे हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर पहले रब्ता कीजिए, बाद में आपने फर्दर आगे बढ़ना है। हमास सुन्नी है या शिया है, इस पे मैं तफसील से बात करता हूँ। कल फ़लस्तीन के हक़ में हमने देखा कि पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए, पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले। बरतानिया में, लंदन में, सेंट्रल लंदन में इतना बड़ा मुजाहरा हुआ और फ़लस्तीन के हक़ में हुआ। फ़लस्तीन के झंडे उठाए हुए थे लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने वहाँ कुछ और वीडियोज़ में देखा कि एक यहूदी औरत एक प्लेक कार्ड लेके खड़ी है और वो उस पे लिखा हुआ है कि दिस ज्यू स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कल पेशावर में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बहुत बड़ा मुजाहरा किया। ग़ालिबन मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी उसमें, और जैसे मौलाना साहब का रिकॉर्ड है कि वो जिस तरह से कहते हैं मिलियन मार्च करना, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, बहुत बड़ा मुजाहरा करते हैं और मुजाहरों से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लोगों को मैसेज जाता है कि ये पीसफुल मुजाहरा है, ज़ालिम को मैसेज जाता है कि ये पीसफुल तरीके से तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ रसीद हो गया है। और वो लोग जो दोहरी पॉलिसी, जो मुनाफ़क़त कर रहे होते हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे वो उनके अवाम नहीं, उनके हुक्मरान, अवाम तो फ़लस्तीन के अवाम तो फ़लस्तीनी बच्चों के हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं, और अवाम तो उन लोगों के जो अवाम हैं उन मुल्कों के अवाम तो इसमें इसराइल को गासिब करार दे रहे हैं, एक टेररिस्ट स्टेट करार दे रहे हैं। और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया, जमीयत उलमाए इस्लाम ने उनके प्लेटफार्म से, और बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। बाकी लोगों ने भी बहुत MWM ने भी बड़ा अच्छा मुजाहरा किया है और बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा एक एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। बहुत अच्छी बात है। ये आपके सामने एक यहूदी हैं जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, इनकी आवाज़ मैंने म्यूट की है कि एक ही बात है, यहाँ पे सबटाइटल्स चल रहे हैं और वो इसराइल को गलत और फ़लस्तीन को ठीक करार दे रहा है, बल्कि इसराइली रियासत को भी गलत करार दे रहा है। वो कहता है कि ज्यूइश के अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक इसराइल की जो ज्यूइश रियासत है वो भी गलत है, और ये कह रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे लगता है कि अरबों से ज़्यादा, मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा तो इस यहूदी ने कम से कम हकीकत पसंदी का एहतराम किया है। और जिस तरीके से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरीके से अब इसराइल ने कहा कि आप अल्टीमेटम दिया गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीनियों को, कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर निकल जाएं। अब मैं वो यहाँ वीडियोज़ नहीं दिखा सकता, उस किस्म की वीडियोज़ यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है। वो निकल के जा रहे थे काफ़िलों के काफ़िले, उसने ऊपर से बमबारी कर दी। अब यहाँ पर कोई जंगी जराइम किसी किस्म को कोई नहीं। यहाँ पे वो अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी चुप है। यहाँ पे इनको क्यों चुप लग गई है? यहाँ GHQ पे हमले हुए और हमारे कोर कमांडर हाउस जल गया। हमने उन लोगों को ट्रायल करना शुरू किया उनका
وہاں سے چیخنا شروع. تو اس کا مطلب ہے کہ منافقت کی انتہا ہے نا. یہاں پر بچوں کے ہاسپٹل پہ وہ فاسفورس بم برسا رہا ہے, وہ کیمیکل برسا رہا ہے بچوں کے ہاسپٹل پہ, بچوں کے سکولز پہ. یہاں پر جلے سڑے بچوں کی لاشیں سامنے آ رہی ہیں, یہاں پر زخمی بچوں کی لاشیں سامنے آ رہی ہیں. ایک ماں کی گود میں بچہ آتا ہے, وہ اس طریقے, ابھی تک تو وہ ماں کی شکم میں ایک دوسرا بچہ ہوتا ہے, اس کا وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے کہ اسرائیل نے اس کو بھی مار دیا. ایک بندہ ہے جو کہ پہاڑ پہ چڑھ کے امت مسلمہ کو بہت دعائیاں دے رہا ہے کہ یا امت رسول اللہ, یا امت محمدیہ, یہ آپ اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے کہ اسرائیل ہمیں مار رہا ہے اور آپ کدھر ہو. تو اس طرح کی دعائیاں دے رہے ہیں, اور پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان کدھر ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. الٹا ہم نے پروپیگنڈا شروع کرنا ہم دشمن کے پروپیگنڈے میں آ گئے ہیں کہ حماس شیعہ تنظیم ہے اور یہ کوئی انکلکیٹ کر رہا ہے. مجھے انتہائی افسوس ہے, میں آج آپ کے سامنے ثبوت رکھنے لگا ہوں, میں آج آپ کے سامنے حقائق, ناقابل تردید حقائق رکھنے لگا ہوں. یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. یہ سب سے پہلے تو میں, اور یہ دشمن کی سازش ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں. کچھ سینئر جرنلسٹ کو میں سن رہا تھا, میرے لیے قابل احترام ہیں جاوید چودھری صاحب, وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ جو عرب تھے ادھر سنی, ان کو نکال لیا گیا وہاں سے, اور آہستہ آہستہ عربوں نے مختلف جگہوں پہ بسایا ہے. جو باقی بچ گئے تو وہ شیعہ بچ گئے عرب, اور اس وجہ سے ایران کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور حماس بھی شیعہ ہے. مجھے افسوس ہوا ہے یہ سن کے, اور یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. یہ اس طریقے سے میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کرتا ہوں. یہ ایک مولانا صاحب ہیں, ایک مفتی صاحب ہیں جو فلسطین میں رہتے ہیں, یہ رائیونڈ کے مولانا صاحب ہیں. یہ اپنا, ان سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں اختلاف ہو, لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ ذرا سن لیجئے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے سامنے دوسرے فیکٹس بھی رکھتا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کہاں سے آیا ہے, اس پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, وہ میں سب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ذرا آپ سن لیجئے, پھر میں ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ مانیں گے واقعی کہ یہ فیکٹس اینڈ فگر, یہ آپ یہ دیکھ لیجئے. یہ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوانی بھائیو دوستو بزرگو پاکستان والو دعا حفاظ علماء حیاکم اللہ جميعا وجزاکم اللہ خیرا. خدا کے بخشش میں واضح طور پر اس بات سے انکار کرتا ہو کہ حماس شیعہ ہے. حماس کی پوری تحریک سنی ہے اور اس میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سنیوں اور برداری کے عقیدے سے لطف اندوز ہوتی ہیں, اور ان پر شیعہ مذہب کا الزام لگانا منافقین کی طرف سے ان پر بہتان ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ پہلائی آپ کے بھائی شیخ محمود الحنفی, فلسطین میں رہتا ہوں, شہر غزہ میں رائیونڈ کے طالب علم تھا, 2000 سے فارغ ہے. میں بھی عالم ہوں, حافظ ہوں. یہ میرا شہادہ کہ حماس والوں میں سے کوئی شیعہ نہیں ہے, سب سنی ہیں, سب عقیدہ اہل حدیث قرآن پاک الحمدللہ سب قرآن والوں ہیں, داعی بھی ہے, سنہ بھی ہے. لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں زمین پر, ابھی سب سے بہتر لشکر, اسلامی لشکر. اللہ ان کو جزائے خیر دے. الحمدللہ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الكافرين, وأن يثبت ويؤيد المجاهدين في كل مكان. اللهم آمين. اب آپ اندازہ کیجئے, یہ شیخ محمود الحنفی اپنا نام بتا رہے ہیں اور رہتے ادھر فلسطین میں ہیں, اور انہوں نے کس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ حماس میں ایک شیعہ بھی نہیں ہے, سارے کے سارے سنی ہیں. یہ حماس کی آپ کے سامنے یہ جو ان کے بانی تھے شیخ یاسین صاحب, یہ شیخ یاسین ہیں, اور اب جو موجودہ ہیں اسماعیل ہانیہ اور سنور یحییٰ, تو یہ بھی موجودہ ہیں. اور شیخ یاسین صاحب, شیخ احمد یاسین, یہ ان کے بانی ہیں. ان کا بیسیکلی تعلق مصر سے تھا,
اور یہ سنی تھے اور انہوں نے حماس کی بنیاد رکھی تھی۔ اچھا، اب میرے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹوڈے میں وہ لکھتے ہیں کہ حماس از اے سنی اسلامسٹ militant organization that has been designated as terrorist outfit by countries including Israel, the United States and the European Union among others۔ اب آپ اس میں آپ یہ دیکھیں among others has launched a surprise attack on Israel۔ اب یہ انڈیا ٹوڈے کہہ رہا ہے کہ وہ سنی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ شیعہ ہیں، کیونکہ اس کے مقاصد ہیں نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا تھوڑا سا رکیے۔ یہ میرے سامنے، میں چند نمونے تو پیش کروں نا۔ یہ میرے سامنے وال اسٹریٹ جرنل ہے اور یہ لکھ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی لکھتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ میں ڈفر کیا ہے، کیا ڈفرنس ہے، کس طرح سے حماس اینڈ حزب اللہ ڈفرز، حماس اور حزب اللہ ڈفر کس طرح کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ حزب اللہ لائک حماس از اے ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ بائی USA and other countries and both share an antipathy towards Israel۔ Hamas says it belongs to the Sunni branch of Islam along with the majority of Islamic world۔ Hezbollah ascribed to Shia branch like Iran, so has longer running ties to the Islamic Republic۔ یہ میرے ساتھ اب ایک اور ہے، یہ لاس اینجلس ٹائمز کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لاس اینجلس ٹائمز یہ کہتا ہے حماس از اے سنی اسلامک گروپ that does not recognize Israel's right to exist and whose goals from the beginning have been to liberate Palestine from Israeli occupation through any means necessary۔ اب یہ لوگ جو، چاہے وہ لاس اینجلس ٹائمز ہو، چاہے وہ وال اسٹریٹ جرنل ہو، چاہے وہ انڈیا ٹوڈے ہو، چاہے وہ ویکیپیڈیا ہو، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور اخبار ہو، وہ آج تک لکھتے رہے ہیں حماس از اے سنی آرگنائزیشن۔ اب چونکہ حماس نے ان کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، چونکہ حماس نے ایک ایسا حملہ کیا ہے اسرائیل پر کہ جس نے اسرائیل کے سینکڑوں فوجیوں کو یرغمال بنایا اور ہزاروں کو فنار کیا، اور اب امریکہ گھٹنے ٹیک رہا ہے، منتیں کر رہا ہے سعودی عرب کے سامنے، منتیں کر رہا ہے ترکی کی، منتیں کر رہا ہے چائنا کی کہ آپ سلو کروا دو۔ اور بات یہ ہے کہ حماس نے ان کے فوجی اہداف کو ہدف بنایا اور اسرائیل بچوں کو ہدف بنا رہا ہے، بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، خواتین کو، سویلین آبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، زبانیں گونگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ایسے معاملے پر یہ کرنا ہے جناب کہ ہم نے ان کے پروپیگنڈے کو پھیلانا ہے کہ جی حماس شیعہ ہے۔ اب آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کشمیر کون سا شیعہ ہے؟ کوئی ہے اس میں ایسی تفریق؟ تو جب وہاں کشمیر میں سارے اہل سنت ہیں تو کون سے عرب آ کے انہوں نے ان کی مدد کر دی ہے؟ جو کون سے دوسرے مسلم کنٹریز آئے ہیں اور انہوں نے ان کی مدد کی ہے کشمیریوں کی؟ یہ بیسیکلی اس پروپیگنڈا اور ایجنڈا اور سازش کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو، جاوید چودھری صاحب فرما رہے ہیں، میں انتہائی عزت اور احترام کا ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ایران، باقی تو سارے نکل گئے ہیں، پہلے ان کے ساتھ تھے اور اب ایران باقی رہ گئی ہے خالی ان کے ساتھ۔ ایران آپ کے لیے عرض یہ ہے، آپ کی انفارمیشن کے لیے، کہ ایران پہلے دن سے فلسطین کے، اگر آپ کے مطابق پہلے اس میں سنی عرب تھے تو ایران ڈے 1 سے، یہ تاریخ کو غلط طریقے سے توڑ مروڑ کے ڈسٹارٹ نہ کیا جائے، ایران ڈے 1 سے ان کے ساتھ ہے اسرائیل سے۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا لیں، آپ ان کا لٹریچر اٹھا لیں، آپ جب سے وہ انقلاب آیا تب سے تو اس کے بعد تو بہت زیادہ، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ان سے، یہ 78 79 میں ان کا انقلاب آیا، اسی وقت سے، اس سے تو بہت زیادہ، اس سے پہلے بھی تھا، اس کے بعد تو بالکل یکسر وہ اس وقت سے بھی جو ہے نا۔ تو پتہ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پروپیگنڈا کس طریقے سے ہم میں راسخ کیا گیا، ہمارے دل و دماغ میں بھرا گیا، ہماری زبانوں پر لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رفٹ کریٹ کرنا ہے۔
اب انہوں نے چونکہ ان کی چھترول کی ہے صحیح طریقے سے اسرائیل پہلی دفعہ ایسا حملہ کیا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس پہلی دفعہ ایسا حملہ کیا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس، یورپ کی انٹیلیجنس، باقی کتنے ملکوں کی انٹیلیجنس وہ فیل ہو گئی، پتہ ہی کوئی نہیں چلا کہ انہوں نے فضا سے بھی حملہ کیا، پیراگلائڈرز اترے، چھاتا بردار، انہوں نے وہ چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئے، باقیوں کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یرغمال بنایا، ان کو وہاں فنار کیا۔ آج تک اسرائیل میں اسرائیلی فوجوں کی لاشیں رکھنے کی جگہ تک نہیں ہے، ان کے سرد خانے بھر گئے ہیں، پہچان نہیں ہو رہی، اس حد تک کہ وہ اتنے پریشان ہیں، اور زمینی راستے میں ابھی وہ داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے، حماس ان کو داخل نہیں ہونے دے رہی، ان کو سرنگوں میں الجھانے کی دھمکی ہے۔ بہت بڑی بات، وہ سعودی عرب جو چند روز پہلے ان کو تسلیم کرنے کی ٹھان چکا تھا، اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اپنا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بھلے کوئی مسلم نہ اٹھے، بھلے کوئی اس طرح کا OIC کا اجلاس نہ ہو، بھلے کچھ نہ ہو، یہ مفادات کی جنگ ہے میرے بھائی۔ کشمیر میں جو سارے اہل سنت ہے، سب کو پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے، پاکستان کو پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے آریجن کیا ہے۔ وہ اپنی ساری لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کی اور انڈیا کی آکیپیشن سے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا عربوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی، کیا دوسرے مسلمانوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی؟ کیونکہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے، یہ سارے وہ مفادات ہیں، وہ سارے امریکہ کے ساتھ مفادات ہیں۔ یہ اس طریقے سے ورلڈ ان چیزوں میں تقسیم ہوا ہے، جو اب ظاہر ہے ایک امرجنگ پاور ہے، چائنا بھی آ رہا ہے۔ تو یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے ان کی طرف سے، اب لوگ آرٹیکل لکھتے رہے، اور لوگ آج تک بھی متعدد اس پر سینکڑوں ہزاروں آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں کہ یار یہ کیسے ہے۔ دنیا حیران ہے کہ حزب اللہ ایک شیعہ تنظیم ہے، حماس ایک کٹر سنی تنظیم ہے، ان دونوں تنظیموں کی کنورجنس کیسے ہو گئی ہے؟ یہ دونوں تنظیمیں ایک شیعہ ہوتے ہوئے اور ایک سنی ہوتے ہوئے اسرائیل کے دونوں خلاف کیوں ہیں؟ یہ دنیا اس پر آرٹیکل لکھ رہی ہے، لیکن ہم کو دوسرے پروپیگنڈے، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ایجنڈے کی ہو سکتا ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جو میرے دوست، میرے بھائی ہیں، میرے سینئر ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، جاوید چودھری صاحب، کہیں کو غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی ایجنڈے یا پروپیگنڈے کا، ہو سکتا ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے ان کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی انفارمیشن کسی جس ذریعے سے آئی ہو وہ نہ ہو، مطلب بہت سارے حوالوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی انفارچونیٹ ہے کہ جو دشمن کا ایجنڈا ہے، ہم بغیر اس کے کسی بھی کنفرمیشن کے اس کو آگے تک بڑھائیں اور ان کو نقصان پہنچائیں۔ ہم فلسطین کے مجاہدین کو، فلسطین کی تحریک کو، فلسطین کے عوام کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان پہ اوپر سے بمباری ہو رہی ہے۔ یہ کس طریقے کی جنگ ہے؟ یہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے، جو اسرائیل انسانیت کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اب کی بار اقوام متحدہ میں ایک نقشہ لہرایا تھا، اور اس میں غزہ کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اس نے پیغام دیا کہ ہم جا کے غزہ کے پورے وجود کو ختم کریں گے، ہم اسرائیلی ریاست کو ملیمیٹ کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ آپ ہم پہ آ لگیں، ہم آپ پہ جا لگیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔